बुलेटिन में अवां खे वली कार चऊं था सबका पहिरीं अवां खे इस्लामाबाद वठी हलंदासीं। पीपल्स पार्टी जी एमएनए शाज़िया तामरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करे रही आहे। लगी और बुरी लगी और क्यों ना लगे, किसी की भी आप इस तरीके से तौहीन करें और उनकी पगड़ी उठा लें और आप सियासत नहीं करें और ज़ातियात पर आ जाए तो ये बर्दाश्त से बाहर होता है। और फिर जब उनकी बहन असीफा भुट्टो जरदारी साहिबा जो ट्रक पे मौजूद थी अवामी मार्च के अंदर, जब हमने लाशें उठाई हों पंजाब से तो यकीनन हमारा ध्यान उस तरफ जाता है कि क्या ये कोई और साजिश तो नहीं थी। तो यकीनन एक भाई का, एक बेटे का हम ये समझने की ज़रूरत है कि क्या उनके जज्बात हो सकते हैं। गो कि उन्होंने अपनी इस पूरी अवामी मार्च के अंदर अपने उन जज्बात का इजहार नहीं किया। उन्होंने कतन कहीं किसी को इल्ज़ाम नहीं दिया। उन्होंने कभी किसी को इस वाक़ये के बाद भी गाली नहीं दी। तो मैं समझती हूँ कि ये उनका सब्र है जिसका मुजाहरा वो इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि वो पाकिस्तान में इस तरह का सियासी कल्चर मजबूत करना चाहते हैं। वो इमरान खान जैसा गंदा सियासी कल्चर प्रमोट नहीं करना चाहते। इमरान खान ने सिर्फ अपने लोगों को, अपने कारकुनान को, अपने टाइगर्स को गाली बकना सिखाया है और जो ज्यादा गाली देता है उसको सर्टिफिकेट दिया जाता है। जो ज्यादा किसी की माँ और बहन का जिक्र करता है उसको शाबाशी दी जाती है। हम पाकिस्तानी सोसाइटी में कुछ कदरें और कुछ तहजीब से पले बड़े हैं और हम समझते हैं कि जिस किस्म का ये नया कल्चर इमरान खान इंट्रोड्यूस करा रहे हैं वो पाकिस्तानी मुआशरे को काबिल कबूल नहीं है। मैं आप लोगों की वसादत से ये आपके चैनल्स को देखने वालों को भी कहूँगी, खुदारा ये पाकिस्तान की असल शक्ल नहीं है। इसको हम मुस्तरद करते हैं, हमें हर वक्त इसे मुस्तरद करने की ज़रूरत है। और जहाँ तक कल उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस इमरान खान की बहन का जिक्र किया, वो भी जिक्र उन्हें करना पड़ा क्योंकि उनकी बहन बेशक सियासत में ना हो लेकिन उनके हवाले से जो प्रॉपर्टीज सामने आई हैं वो काबिल तशवीश हैं। 2018 के अंदर उनकी अनडिक्लेयर्ड प्रॉपर्टीज इमर्ज हुई हैं और उसके अंदर उनके कई फ्लैट्स दुबई में जो बुर्ज खलीफा के सामने हैं। बुर्ज खलीफा आप सब जानते हैं, दुबई तो अब इस्लामाबाद जैसा सफर है हमारे लिए, हर कोई जाता है। बुर्ज खलीफा वाला एरिया कितना महंगा एरिया है, महंगे तरीन एरिया के अंदर खातून के नाम पर फ्लैट्स हैं। इसके अलावा इनकी न्यू जर्सी में प्रॉपर्टीज हैं। इसके अलावा इनका 450 मिलियन की इनकी प्रॉपर्टीज अब्रॉड हैं और सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने 2018 में ही इनसे 29.4 मिलियन कहा था कि आप टैक्सेस और फाइन्स में अदा करें। तो अगर ये सारी चीजें सामने ना आती तो बिलावल साहब ये बात ना करते। ये अदालतों में जा चुकी हैं बातें। उसके बाद जो पैनामा पेपर्स के अंदर न्याजी सर्विसेज के नाम से एक कंपनी निकली, उसके नाम पे लंदन का एक फ्लैट जो है वो है और ये खातून उसकी डायरेक्टर हैं। तो आपके हवाले से तो शवाहिद हैं, सबूत है, तो भी बिलावल साहब गुरेज करते हैं। लेकिन आप जब बगैर किसी सबूत के, बगैर किसी एविडेंस के आप मुतवातर उनके वालिद पर, उनके करीबी जो सियासी साथी हैं जमात में उनका नाम लेते हैं तो फिर यकीनन आपको सुनना भी पड़ेगा। आपको अपनी बहन के बारे में भी सुनना पड़ेगा जिनकी प्रॉपर्टीज यकायक सामने आई हैं, क्योंकि आप वही इमरान खान है जो कहते थे कि हमारे पास तो पैसे नहीं थे कि हम अपनी वालदा का इलाज कराएं, हमारे पास तो इतने पैसे नहीं थे और इसीलिए हमने ये सोचा कि ये कैंसर का हॉस्पिटल बनाया ताकि दीगर लोग जो इलाज नहीं करा सकते तो वो इलाज करा सकें। बहन कहती है हम खानदानी अमीर हैं, जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, और भाई कहता है हमारे पास तो धेला नहीं था कि माँ का इलाज कराएं। तो बहन की सुने या भाई की सुने, हम किसकी बात को सच माने? ये एक सवालिया निशान है। आप हमें बता दें किसका बयान सच्चा है, हम उस पर बात करते हैं। इसके साथ साथ आ जाए जी, शौकत खानम के नाम पे पैसे लिए गए। मैंने पहले भी कहा था कि शौकत खानम के नाम पे जो पैसे लिए गए वो शौकत खानम का कहकर पीटीआई के नाम चेक कटवाए गए और ये अब फॉरेन फंडिंग में आपसे हम आगे भी इस पर बात थोड़ी सी करेंगे, लेकिन ये भी साबित हो चुका है। बड़े अफसोस की बात है। मैं सिर्फ एक आपको मिसाल देती हूँ क्योंकि लोगों को ये पता नहीं था कि SKMT के नाम पर इवेंट्स कराए जा रहे हैं अमेरिका में। एटलांटा में एक खातून है, हिंदुस्तानी खातून है, मुमताज अली, और शरीफ खातून है, मैं उनकी जात से मुझे कोई शिकायत नहीं है,
ان کو بھی بیوقوف بنا کے ایونٹس ارینج کرائے گئے. ان کو بیوقوف بنایا گیا کہ میں شوکت خانم کے نام پہ پیسے لے رہا ہوں اور وہاں سے جو ہندوستان میں کہ ان کے نان ریزیڈنٹس ہیں جو یو ایس اے میں رہتے ہیں اور دیگر لوگ ہیں ان سے چیکس لیے اور چیک لیتے ہوئے پی ٹی آئی کے نام پر چیک کٹائے گئے. پی ٹی آئی کے نام پر چیک کٹوائے گئے. تو ان لوگوں نے تو وہاں رہے ہوئے ہندوستانی باشندوں کو بھی بیوقوف بنایا ہوا ہے. تو یہ یقیناً یہ چیزیں ہمیں پتہ ہے لیکن ہمارا کچھ ایک اخلاقی ہماری لائنز ہیں, ہم آگے نہیں بڑھتے. ہم کہتے ہیں سیاسی بات کریں لیکن اگر آپ نے کچا چٹھا سننا ہے اپنا تو ہم کچا چٹھا سننے کے لیے تیار ہیں اور اگر آپ مزید سننا چاہیں گے تو ہم پھر مزید تفصیلات شیئر کریں گے. میرے ساتھ میرے دوسرے ساتھی بھی بیٹھے ہیں تو میں چاہوں گی کہ وہ بات کریں. میں ایک چیز کی صرف مذمت کرتے ہوئے آگے فیصل کنڈی صاحب کو کہوں گی یا آپ سے مرتضی صاحب بہت اہم بات کرنا چاہ رہے ہیں. جو شیخ رشید نے اعلان کیا ہے, ہم نے سنا ہے رینجرز کی ڈپلائمنٹ کا اسمبلی کے ہاں باہر اور اندر اور پارلیمنٹ اور ایم این اے ہاسٹلس کا, ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. ہم نہیں سمجھتے کہ اس طرح کے انتظامات سے آپ کسی کو خوفزدہ کر سکتے ہیں. آپ اگر نااہل ہیں تو پہلے اس کا اعتراف کریں کہ آپ نااہل ہیں, آپ نہیں سیکیورٹی پرووائڈ کر سکتے اور اس لیے آپ نے رینجرز کا انتخاب کیا کیونکہ اس پہ ہمارے سے مشاورت نہیں ہوئی, کسی جماعت کو پتہ نہیں اور کیوں رینجرز بلائے جا رہے ہیں, کیوں یہ انوائرمنٹ کریٹ کی جا رہی ہے, ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. اور اسپیکر صاحب سے بھی ہمیں افسوس ہے کل کے جو واقعات پارلیمنٹ لاجز میں ہوئے, جس طریقے سے اسپیکر صاحب نے وہاں اپنا کردار ادا کیا وہ قابل افسوس ہے. ہمیں بہت تشویش ہے. اسپیکر صاحب پی ٹی آئی کے ایک رکن کی حیثیت میں کام کر رہے ہیں, وہ کسٹوڈین آف دا ہاؤس نظر نہیں آ رہے ہیں, جس پر ہمیں افسوس ہے. ہم ان کے اس رویے پر تشویش کا اظہار کرتے ہیں. مرتضی آپ لے لیں یا فیصل آپ کر دیں. تو مرتضی آپ سے کچھ لیگالٹیز پہ بھی بات کریں گے. جی فیصل آپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام دوستوں کا, میڈیا کے دوستوں کا شکریہ. کل ایک افسوسناک واقعہ پارلیمنٹ لاجز میں پیش آیا. میڈیا کے کچھ دوست بھی وہاں پر موجود تھے. شاز مری صاحبہ, میں خود, مرتضی, ہم سب وہاں پر موجود تھے. ہم گئے اس سے میں نے کہ لاج میں بھی گئے, پھر ہم نے میڈیا ٹاک بھی کی. وہاں پر جو صورتحال تھی بڑی افسوسناک تھی. میں خود 5 سال ڈپٹی اسپیکر رہا ہوں. ہاؤس اینڈ لائبریری کمیٹی کا چیئرمین ہوتا ہے ڈپٹی اسپیکر. کل جس طریقے سے بغیر کسی وارنٹ کے, بغیر کسی اجازت کے, جس طریقے سے پولیس نے دھاوا بولا پارلیمنٹ لاجز کے اوپر, ہم ان سے پوچھ رہے تھے کہ آپ کے پاس کیا چیزیں ہیں, کوئی وارنٹ ہے, کوئی اجازت ہے, تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. اسپیکر صاحب کیونکہ ایک پی ٹی آئی کے ایک ورکر ہے, ٹائیگر فورس کے ایک بندے ہیں, تو وہ شاید بیک ڈیٹ میں بھی کہہ دے کہ میں نے دے دی تھی اجازت. لیکن سب سے بڑی تشویش جو ہمیں رات کو پتہ چلا, جو لوگ ہیلمٹ اور ماسک سے موجود تھے وہ وردیاں پرووائڈ کی گئی تھی ٹائیگر فورس کے لوگوں کو تاکہ وہ پارلیمنٹ لاجز پر حملہ آور ہوں. کیوں انہوں نے ماسک پہنے ہوئے تھے, کیوں انہوں نے ہیلمٹ پہنے ہوئے تھے؟ وہ ٹائیگر فورس کے لوگوں کو سرکاری وردیاں پرووائڈ کی گئی تھی کہ وہ پارلیمنٹ لاجز پر اس قسم کا دعویٰ بولیں. اگر آپ کو کچھ لوگوں پہ اعتراض تھا تو ڈائلاگز کر لیتے. کہاں تھا یہاں انتظام, کیا تھی, کہاں تھا آئی جی پی, کہاں تھا چیف کمشنر, کہاں تھا ڈی سی؟ کیا کوئی شخص وہاں پر آیا؟ آپ ایک اے ڈی سی, ایک مجسٹریٹ کو بھیج دیں کہ آپ جا کر فارمر فیڈرل منسٹرز یا پرائم منسٹر یا ایم این اے سے بات کریں. اور اس وقت جب ایس ایس پی یا ڈی آئی جی مذاکرات کر رہے تھے, پیچھے انہوں نے آپریشن شروع کر دیا. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ حرکت نثار پر پابندی ہے اور بین آرگنائزیشن ہے, ان کے لوگ جب 50-60 پارلیمنٹ لاجز تک پہنچ سکتے ہیں تو پھر دہشت گرد بھی خدا نخواستہ پارلیمنٹ لاجز تک پہنچ سکتے ہیں. کہ آپ کی انفارمیشن اتنی کمزور ہے. آج ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اس قسم کی, اگر اس قسم کی سیکیورٹی بریچ ہوئی ہے تو پھر آج وزیر داخلہ اور آئی جی کو جو ہے استعفیٰ دے دینا چاہیے کہ ان کی اتنی سیکیورٹی ہے کہ ان سے 50-60 لوگ پارلیمنٹ لاجز گھس گئے اور ان کو پتہ ہی نہیں چلا. اگر کل کارروائی ہوئی تو کس کے آنے پہ ہوئی ہے, کس کے آرڈر؟ نہ آئی جی وہاں پر موجود تھا, نہ وہاں پر چیف کمشنر موجود تھا, نہ ڈی سی موجود تھا, کوئی پوزیشن موجود نہیں تھی. اور سب سے افسوسناک بات یہ ہے کہ اسپیکر جو کہ کسٹوڈین آف دی ہاؤس ہوتا ہے 1 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا. اس کو چاہیے تھا کہ وہ وہاں پر کھڑا ہوتا اور بتاتا, کیونکہ اس پوری دہشت گردی میں جو کل واقعہ ہوا ہے اس میں اسپیکر ملوث ہے. کیوں نہ ہو؟ کیا آپ کے پاس آج تک وہ کیمرز کی رپورٹ آئی ہے جو کہ اسپیکر کے
میں سمجھتا ہوں کہ آج تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسپیکر اس کے اندر ملوث تھا. سینٹ کے جو الیکشن کے دوران کیمرے لگے تھے, اس کی رپورٹ کدھر ہے؟ کدھر ہے وہ رپورٹ؟ کون سی اتنی بڑی رپورٹ تھی اس بلڈنگ کی؟ آج تک وہ رپورٹ نہیں دے سکا. اس کرمنل ایکٹ میں اسپیکر ملوث ہے کیونکہ آج تک اس کی رپورٹ نہیں آ سکی, کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کے اندر ملوث ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج ہم پی ٹی آئی کے دوستوں کو کلیئر کٹ ایک میسج دے رہے ہیں کہ اب بہت ہو چکی ہے. اینٹ کا جواب پتھر سے آئے گا, گولی کا جواب توپ سے آئے گا. بہت میں دیکھ رہا ہوں بڑے بڑے ہمارے یہاں پر وزیر بڑے بڑے نعرے لگا رہے. میں اپنے ایک وفاقی وزیر ہے جن کا تعلق سوات سے, مراد سعید صاحب. مراد سعید صاحب, آپ بڑی چھلانگیں لگاتے ہیں, مجھے مجبور نہ کریں کہ پھر میں چاچا جواد اور سردار یوسف کی کتابیں کھولوں تو پھر جو آپ کا جو میرا سلطان ڈرامے اس سے زیادہ قسطیں آ جائیں گی. پھر آپ لکھتے لکھتے تھک جائیں گے اور شاید پیمرا آپ کے چینلز کو اور اس کو بند بھی کر دیں. پھر ہمیں مجبور نہ کریں کہ ہم آپ کے لیول پر گریں اور آپ کو اسی زبان میں, جس زبان کو سمجھتے ہیں اس میں آپ کو جواب دیں. آپ کو میرے خیال میں یہ پارلیمانی اور شرافت کی زبان کی سمجھ نہیں ہے, آپ کو چاچا جواد کی زبان کی سمجھ ہے. پھر ہم چاچا جواد والے اور جو ہے سردار سوزئی والی زبان میں آپ کو جواب دیں گے, پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ کیا چیزیں ہیں. اب آج اعتراض کیا اور کل ہمارے وزیر کہہ رہے تھے کہ آپ سیاست میں خواتین کو نہ دکھیلیں. کیا میں سوال کر سکتا ہوں کہ پچھلے دنوں اے سی لاہور نے لاہور کے ایک سٹور پہ چھاپا مارا, کیا مجھے وفاقی وزیر بتا سکتے ہیں کہ اس اے سی کو کس کے کہنے پر سسپینڈ کیا گیا؟ خاتون اول کے کہنے پہ سسپینڈ کیا گیا. وہ اے سی کو سسپینڈ کر سکتی ہے تو وہ سیاست میں لاء نہیں ہے, اور سب کو پتا ہے. آپ کے اپنے ایک ایڈوائزر کا بیٹا تھا جو وہاں پر اے سی لگا ہوا تھا اور غلطی سے اس نے کووڈ کی اس پہ چھاپا مارا ایک سٹور پہ, اور خاتون اول کے صاحبہ کی انسٹرکشنز پر جو ہے اس کو سسپینڈ کیا گیا. آج آپ دیکھیں کل وزیر داخلہ نے اور آج جو پریس کانفرنس کی, کل وزیر داخلہ کہاں پر تھا, آج وہ کہہ رہا ہے کہ میں رینجرز کے حوالے اور یا ایف سی کے حوالے اس علاقے کو کر رہا ہوں. یہ آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ ڈرانا چاہتے ہیں, میں نے اس کو آپ کے دن گنے جا چکے ہیں. انشاءاللہ تعالی یہ پارٹی جو ہے, میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ پری پیڈ پارٹی, ان کا بیلنس ختم ہو چکا ہے. جو موبائل کا بیلنس ختم ہو, ان کا بیلنس ختم ہو چکا ہے. اب یہ وہ کہتے نہیں کہ 20 روپے ادھار پہ چل رہے ہیں, اور کسی وقت جو ہے انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے بہت جلد. یہ تو کہہ رہے تھے نا کہ ہمیں بتائیں جلدی جلدی وہ لے کے آئے نو کانفرنس, ہم تو لے آئے. اب آپ اسپیکر سے کہیں کہ جلدی جلدی جو ہے وہ آپ اپنے اجلاس بلائیں تاکہ ہم نو کانفرنس موشن کے اوپر جو ہے وہ آگے چل سکیں کہ کیا. لیکن ایک بات اور ہے کہ بہت چیزیں ہو گئی ہیں. شیخ رشید صاحب نے کون سی ایک آڈیو جو ہے وہ لیک کی ہے جس پہ آج تک عمران خان صاحب اس سے ملاقات کرنے سے قاصر ہیں, ملاقات اسے نہیں کر رہے ہیں. کوئی خاص ویڈیو سنے آڈیو جو ہے سنے انہوں نے لیک آؤٹ کی ہے جس سے عمران خان صاحب جو اس سے ناراض ہیں اور ملاقات کرنے کی وجہ. ایک اور بہت امپورٹنٹ بات, ہماری پارٹی کی میٹنگ آج رات کو یا کل صبح ہو رہی ہے, اور ہم بھی اسلام آباد میں شاید جلسہ اناؤنس کرنے جا رہے ہیں. یہ لائیں جتنے لوگ لا سکتے ہیں ہم اسی دن ان کے مقابلے میں جلسہ کریں گے اور ہم بھی پاور شو کریں گے, اور اس کا حتمی فیصلہ انشاءاللہ آج یا کل ہماری لیڈرشپ کرے گی. پھر پتہ چل جائے گا کہ عوام کس کے ساتھ ہے, ہمارے ساتھ ہے یا ان کے ساتھ ہے. یہ کچھ چیزیں تھی جو میں آپ کے سامنے جو ہے وہ ڈسکس کرنا چاہتا تھا, کیونکہ مرتضیٰ نے لیگل ایشو پہ ایک دو باتیں کرنی تھی, تو میں مرتضیٰ صاحب کو مائک دوں گا کہ وہ آگے جا کے جو ہے آپ کو لیگل اسپیکٹ کے اوپر جو ہے بات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان تحریک انصاف نے ہمیشہ دعویٰ کیا کہ وہ قانون کی حکمرانی کی بات کرتے ہیں, اور پیپلز پارٹی ہمیشہ یہ کہتی تھی کہ قانون کی حکمرانی نہیں, عمران خان کی حکمرانی ان کی ترجیحات میں شامل ہے. اور جو حالیہ ووٹ آف نو کانفیڈنس متحدہ اپوزیشن نے جمع کرائی ہے, اس کے بعد جو نئی آئینی تشریحات وفاقی حکومت کی جانب سے جاری کی جا رہی ہیں, وہ اس بات کو شو کرتی ہے کہ ان کا کوئی تعلق آئین کی حکمرانی سے, کوئی تعلق قانون کی حکمرانی سے نہیں ہے. ان کا تعلق صرف اور صرف عمران خان کی حکمرانی سے ہے, کہ کسی بھی طریقے سے چاہے وہ آئینی ہو, غیر آئینی ہو, قانونی ہو, غیر قانونی ہو, عمران خان صاحب کے عوام دشمن حکمرانی کو طول دی جا سکے. میں آپ کے سامنے
کچھ جوابات پیش کرنا چاہوں گا آئین و قانون کی روشنی میں، تاکہ ان کو پتہ چل سکے کہ جس طریقے سے یہ لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ غلط ہے، اور ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ غلط ہے۔ میں بتانا یہ چاہوں گا کہ آئین پاکستان کے مطابق یہ ہر ممبر قومی اسمبلی کا بنیادی حق ہے، یہ اس کا استحقاق ہے کہ وہ ووٹنگ کے سلسلے میں شریک ہو سکتا ہے، اور جب تک اس نے اس آئین کے تحت حلف لیا ہوا ہے اور جب تک وہ ڈی نوٹیفائی نہیں ہوتا تب تک یہ حق نہ کوئی اسپیکر اسے چھین سکتا ہے، نہ وزیر اعظم چھین سکتا ہے، اور نہ اس کا پارلیمانی لیڈر چھین سکتا ہے۔ یہ جو 63A کی تشریح آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ اس 63A کے تحت اسپیکر کسی بھی ممبر قومی اسمبلی کو ووٹ دینے کے حق سے روک سکتا ہے، اس بات کی قطعی اجازت آرٹیکل 63A میں نہیں دی گئی ہے۔ آرٹیکل 63A سب آرٹیکل 4 میں بڑے واضح الفاظ میں یہ کہتا ہے، اور میں پڑھ دیتا ہوں: where the election commission confirms the declaration, the member referred to in clause 1 shall cease to be a member of the house and his seat shall become vacant۔ یہ 63A سب آرٹیکل 4 کہہ رہا ہے کہ الیکشن کمیشن کو اس کو ڈی نوٹیفائی کرنا ہے، یہ اختیار وزیر اعظم کا نہیں ہے، یہ اختیار اسپیکر کا نہیں ہے، یہ کسی پارلیمانی لیڈر کا نہیں ہے۔ تو چنانچہ جب تک وہ ڈی سیٹ نہیں ہوتا، جب تک الیکشن کمیشن آف پاکستان اس کو ڈی سیٹ نہیں کرتی، وہ ممبر قومی اسمبلی ہے، اور اگر وہ ممبر قومی اسمبلی ہے تو آئین کے آرٹیکل 55 کے تحت اس کو اپنا حق رائے دہی دینے کا حق حاصل ہے۔ میں آرٹیکل 55 آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا: سبجیکٹ ٹو دا کانسٹیٹیوشن all decisions of the National Assembly shall be taken by majority of the members present and voting۔ یعنی کہ اگر کوئی قومی اسمبلی کا ممبر موجود ہے اور وہ ووٹ دے رہا ہے تو اسپیکر کوئی نہیں ہوتا اس سے وہ حق چھیننے والا۔ اسپیکر پابند ہے آئین کے تحت کہ وہ اس کو ووٹ دینے کا حق دے اور اس کو کاؤنٹ کیا جائے۔ اس کے بعد کاؤنٹنگ کا طریقہ کیا ہے، یہ بھی کہتے ہیں نا کہ اسپیکر کرے گا۔ یہ بھی جو قومی اسمبلی کے رولز ہیں جس کے تحت تمام کارروائی چلتی ہے، اس نے بڑے واضح الفاظ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ووٹوں کی گنتی کس طریقے سے کی جائے گی اور ووٹ آف نو کانفیڈنس میں بالخصوص کس طریقے سے کی جائے گی۔ میں آپ کے سامنے 2-4 نکات اس کے پڑھنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے اس کا جو رول نمبر 2 ہے وہ ڈیفائن کرتا ہے کہ ممبر کون ہے۔ ممبر کا مطلب ہے ممبر نیشنل اسمبلی، یعنی کہ ممبر کون ہے؟ ممبر نیشنل اسمبلی۔ اس کے بعد جب آپ رول 37 پہ آتے ہیں جو بات کرتا ہے ریزولوشن فار ووٹ آف نو کانفیڈنس، اس کا طریقہ کار بڑا واضح یہ کہتا ہے کہ ان رولز کے شیڈیول 2 کے تحت وہ ووٹوں کی گنتی کریں گے۔ یہ رول 37 کا سب رول 7 ہے that the provisions of second schedule shall apply mutatis mutandis to voting a resolution under this rule۔ یعنی کہ کس طریقے سے ووٹنگ کی جائے گی اس کا طریقہ کار سیکنڈ شیڈیول اس قانون کے تحت دیا ہوا ہے۔ اب سیکنڈ شیڈیول میں آپ کو بتاتا ہوں، بڑا انٹرسٹنگ ہے وہ۔ یہ جو بار بار کہتے ہیں نا کہ اسپیکر مجاز ہے کہ وہ شازیہ مری صاحبہ کو ووٹ دینے سے روک دے، یا وہ مجاز ہے کہ وہ شازیہ مری صاحبہ کو جو ووٹ انہیں دیا اس کو کاؤنٹ نہ کرے، اس کا طریقہ کار یہ سیکنڈ شیڈیول میں دیا ہوا ہے۔ اس سیکنڈ شیڈیول کا جو آخری حصہ ہے وہ کاؤنٹنگ کے حوالے سے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ اوپن ووٹ ہوگا اور یہ ڈویژن کے تحت ہوگا، یعنی کہ جو لوگ قرارداد کے حق میں ان کو ایک طرف جانے کی اجازت دی جائے گی اور جو لوگ اس کے خلاف ہیں وہ دوسری طرف جائیں گے۔ اب کاؤنٹنگ کس طریقے سے ہوگی، یہ سیکنڈ شیڈیول کا سب رول 3 ہے، یہ میں پڑھنا چاہوں گا۔ when the speaker finds that all members، ممبر کون؟ ممبر قومی اسمبلی، اور جب تک الیکشن کمیشن آف پاکستان اس کو ڈی سیٹ نہیں کرتا تو وہ ممبر رہے گا، اسپیکر کے پاس یہ اختیار نہیں ہے۔ تو when the speaker finds that all the members who wish to vote
have recorded their votes, he shall announce that the voting has concluded. یہاں پہ اسپیکر کا کام ختم ہو گیا کہ وہ ووٹنگ کے پروسیس کو روک دے گا. اس کے بعد دیر اپون دا سیکرٹری, اب یہ امپورٹنٹ ہے, اسپیکر نہیں ہے, Secretary. دیر اپون دا سیکرٹری شیل کاز دا ڈویژن لسٹ ٹو بی کلیکٹڈ, یعنی کہ آئیز اور نوز میں کتنے لوگ ہیں اس کی لسٹ کلیکٹ کی جائے گی. دا سیکرٹری شیل کاؤنٹ دا ریکارڈیڈ ووٹس. کون کاؤنٹ کرے گا؟ سیکرٹری شیل کاؤنٹ دا ریکارڈیڈ ووٹس اینڈ پریزنٹ دا ریزلٹ آف دا کاؤنٹ ٹو دا اسپیکر. یعنی کہ کلیکٹ کون کرے گا؟ سیکرٹری کرے گا. کاؤنٹ کون کرے گا؟ سیکرٹری کرے گا. اور کاؤنٹ کرنے کے بعد لسٹ سیکرٹری جو ہے وہ اسپیکر صاحب کے حوالے کر دے گا. اور اسپیکر صاحب کا واپس رول آتا ہے, اور وہ رول کیا ہے؟ دا اسپیکر شیل دین ڈائریکٹ that the bells be rung for 2 minutes to enable the members to return to the chamber, یعنی کہ ممبران واپس آ سکے. After the bells stop ringing, the speaker shall announce the result to the assembly. تو اسپیکر صاحب کا جو کام ہے وہ ریزلٹ کو اناؤنس کرنا ہے. ان کا کام ہے ووٹنگ کے پروسیس کو سپروائز کرنا. لیکن ریزلٹ کلیکٹ کون کرے گا؟ وہ سیکرٹری صاحب کریں گے. کاؤنٹ کون کرے گا؟ وہ سیکرٹری صاحب کریں گے. یہ میرے الفاظ نہیں ہیں, یہ قانون جو مجوزہ قانون ہے نیشنل اسمبلی کا, جو آئین اس کے کے الفاظ راستے ہیں. میں بنا ہے. آرٹیکل 67 آف دا کانسٹیٹیوشن ان رولز کو آئینی پروٹیکشن پرووائڈ کرتا ہے, اور یہ واضح الفاظ میں کہتے ہیں کہ اسپیکر کا رول کیا ہے. تو میں اس کو سمرائز کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ ممبر قومی اسمبلی ہیں